वफाकी बदमाश आजाद कश्मीर पर हमला करने आ रहे हैं, उनकी लाशों को भी जगह नहीं मिलेगी, उनकी लाशों को उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। ये जनाबे वजीर आजम आजाद कश्मीर की तकरीर थी जो 10 तारीख को उन्होंने की। तो मेरे खिलाफ महाज बनाते हैं, ये इसलिए महाज बनाते हैं कि इनके दुम पे मेरा पांव आता है। मियां साहब ये आपके रिश्तेदार भी नहीं है, मियां साहब ये आपके वफादार भी नहीं है। ये कौन से लोग हैं, हमें भी तो बताएं वो कौन सी मखलूक है, वो कौन से आपके मुखालफिन है जिनकी पूंछ आपने देख ली है। वजीर आजम आजाद कश्मीर नकियाल में मौजूद थे और अपने कारकुनों से, उन हमलावरों से मुसलसल राब्ते में थे, बल्कि उनको हिदायत भी दे रहे। आजाद कश्मीर में जो भी वाकयात हुए हैं वो वजीर आजम आजाद कश्मीर के उन गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज बयानात के नतीजे में हुए हैं। इसलिए फिल फौर वो आजाद कश्मीर की वजारत उज़्मा से इस्तीफा दें। उनको कहें मीठा खाए, हर वक्त टाफी मुंह में रखे, मीठा मीठा बोले थोड़ा। जो मशीर है मैं उसके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उसको ज़हनी तौर पर तंदुरुस्ती और सेहत दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तक रात प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। चौधरी निसार साहब का जब स्टेटमेंट आता है तो फिर उसके बाद बहुत सारे स्टेटमेंट्स आते हैं। ये रवायत बन गई है जब से वो वजीर दाखिला बने हैं पाकिस्तान के बाद एक भूचाल सा आ जाता है, फिर पीपल्स पार्टी के स्टेटमेंट्स आते हैं, एमजीएम के स्टेटमेंट्स आते हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के भी आते हैं। तो यही सिलसिला दोबारा चल रहा है। उन्होंने कहा जब किसी की दुम पर मैं पाँव रखता हूं तो फिर तनकीद शुरू हो जाती है। अब तनकीद करने वालों की दुम की बात कर रहे हैं या किस तरह, ये तो मुस्लिम लीग नून बता पाएगी। लेकिन दूसरी तरफ एक इल्जाम जो इस हुकूमत पे लग रहा है बार बार कि तशद्दुद इस हुकूमत की पॉलिसी, यानी कोई भी मामला जब रिजॉल्व करना हो तो ये बड़े दिल के साथ नहीं जाते, ये डंडा हाथ में लेकर जाते हैं और इनका गुस्से वाला रवैया होता है, जिसकी शिकायत आजाद कश्मीर के वजीर आजम से परवेज रशीद साहब भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बयानात जो थे उनके वो इश्तियाल अंगेज थे, लेकिन इससे पहले यही इश्तियाल अंगेज बयानात और इसी तरह के बयानात के इल्जामात परवेज रशीद साहब पे लगे। जब पीआईए में 2 लोग फायरिंग से मारे गए, कहा जाता है कि उससे पहले जो परवेज रशीद साहब के स्टेटमेंट थे उसकी वजह से गुस्सा बढ़ा था और ये वाकया पेश आया था। जो इल्जाम लगाने वाले हैं वो इस तरह इल्जाम लगा रहे थे। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि अगर सारा मॉडल टाउन के मुल्जिमान को सजा हो जाती तो दोबारा ऐसा वाकया ना होता जो आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी के कारकुन के साथ हुआ है। लेकिन अगर याद करें तो उस वक्त पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ खड़ी थी, शारुल कादरी साहब के साथ नहीं खड़ी थी जब वो इंसाफ लेने के लिए बकौल उनके वहां मौजूद थे वो पार्लियामेंट हाउस के सामने। तो पीपल्स पार्टी को अब याद आ रहा है उस वक्त पीपल्स पार्टी की पॉलिसी क्या थी। और ये दुम का जो जिक्र बार बार आता है, इन चीजों में मैंने बात करनी है, लेकिन साथ ही साथ एक जीआईटी रिपोर्ट है सानिया बल्दिया टाउन जो फैक्ट्री थी उसके हवाले से, और जो उसमें नए इंकशाफात हैं, जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ दुबई, उसके मुताबिक जो भत्ते के लिए इस फैक्ट्री को जलाया गया और बाद में मालिकान से पैसे लिए गए एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, और वो पैसे एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर खा गया, लोगों को नहीं मिले जो कंपनसेशन के पैसे थे। ये एक स्टेटमेंट अभी क्योंकि हमारे पास सोर्सेज से पहुंच रहा है मामला, तो सोर्सेज के मुताबिक ये स्टेटमेंट जीआईटी में वहां मौजूद है। दूसरा, जो लोग गैंग वॉर के गिरफ्तार हो रहे हैं, रियाज बाबला एक गिरफ्तार हुआ है, उजैर बलोच गिरफ्तार हुआ है, दीगर लोग गिरफ्तार हो, वो भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले रहे हैं। यानी जो भी पकड़ा जाता है क्रिमिनल बड़े लेवल का, वो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में इशारा करता है, जी मैं तो उसके साथ था या उसके कहने पर कर रहा था। तो फिर हालात बेहतर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि अभी भी वही पॉलिटिकल पार्टीज इक़्तिदार में है, वही ताकत में है, वही अपोजिशन में है, वही हुकूमत कर रहे हैं। और पॉलिटिकल पार्टी की तो पकड़ हो नहीं सकती, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो एलिमेंट ऐसे मौजूद हैं उनको अलग किया जा सकता है अगर वो पॉलिटिकल पार्टीज रेजिस्ट ना करें और इसकी इजाजत दें। मैं आपका तारुफ करा दूं, डॉक्टर फरीद अहमद पाचा साहब यहाँ मौजूद हैं, जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक है लाहौर में, बहुत शुक्रिया आपका। सलमान बलोच साहब हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से आपका ताल्लुक है, आप कराची में मौजूद हैं, शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ पेश करेंगे और MNA हैं अपनी जमात के, बहुत शुक्रिया आपका भी। चौधरी दानियाल अजीज साहब हैं और ये मुस्लिम लीग नून के MNA हैं, आपकी भी मेहरबानी जनाब, आपने शो में ज्वाइन किया है। इमरान जफर लगारी साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक, और सबसे पहला सवाल भी इमरान जफर लगारी साहब से
کہ سر آج پھر ہنگامہ رہی قومی اسمبلی میں، معاملات جو ہیں وہ اس نہج کو پہنچ گئے کہ پیپلز پارٹی مفاہمت کی بجائے اب باقاعدہ اپوزیشن نظر آتی ہے اور احتجاج کرتی ہے بار بار. چودھری نثار صاحب سے بیسیکلی آپ کا پرابلم ہے کیا؟ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کی دم پہ پاؤں رکھتا ہوں تو تنقید ہوتی ہے، اور دم پہ پاؤں کا مطلب ان کا یہ ہے کہ ہم کارروائی کرتے ہیں قانون کے مطابق. شکریہ عمران. سب سے پہلے تو آپ نے مجھ سے ہی شروعات کی. میں سمجھ رہا تھا کہ شاید میں سارے دوستوں کا آخر میں ہی جواب دے دوں گا جب بات نکلے گی، لیکن دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا کسی ذاتی ہمارا کوئی مسلم لیگ سے جھگڑا نہیں ہے. ہمارا جھگڑا یہ اس بات پہ ہے کہ بھائی آپ جس طرح کی حکومت کر رہے ہو، آپ جس طرح پارلیمان کو اگنور کر رہے ہو، جس طرح آپ ایک عام رایا کا قتل عام کر رہے ہو، چاہے وہ ماڈل ٹاؤن ہو، چاہے پی آئی والا واقعہ ہو، چاہے یہ کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر ہو، یا جو بعد میں جو پچھلے جتنے بھی واقعات ہوئے آپ کے سامنے ہیں، ان کا طرز حکومت چینج ہوتا جا رہا ہے. جمہوریت سے ان کا طرز حکومت بادشاہ سلامت والا بنتا جا رہا ہے. تو اس ایشوز پہ ڈیفینیٹلی ہمارا ایک ورکر شہید ہوا ہے، کیونکہ وہ اس وجہ سے شہید ہوا ہے کیونکہ الیکشن آنے والے ہیں 6-7 مہینے میں، اور اس کے بعد جو وفاقی وزراء کی گفتگو ہے، خاص طور پہ ٹی وی پہ، خاص طور پہ بیان بازی کہ ہم پر کاٹ دیں گے اگر پی آئی والے ملازمین نے ہڑتال ختم نہ کی تو ہم یہ کر دیں گے، ہم ان کو گھروں سے گھسیٹ کے لائیں گے. پھر جب کشمیر میں واقعہ ہوتا ہے تو ان کے وزراء کہتے ہیں کہ بھائی ان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ رات کو وہ بیٹھے انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی. بھائی آپ ایک منتخب وزیر اعظم کا جواب دیتا ہے ایک اسپیشل اسسٹنٹ، کون سے آئین اور قانون کے تحت وہ جواب دیتا ہے؟ وہ اس لیے دیتا ہے تاکہ آپ نے اس کو آزاد کشمیر میں وائس رائے بنا کے بھیج دیا گیا ہے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی طرح، جس زمانے میں پچھلی بار جب پاکستان میں سب کانٹیننٹ میں وہ تھے. تو دیکھیں اس طرح کی طرز جو سٹیٹمنٹ ہیں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے، سر انتہائی قابل احترام آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کی جو سٹیٹمنٹ ہے، جو آپ نے بولی سر ان کا نا ان سے بھی کوئی جسٹیفیکیشن ہے سر کہ 3 وفاقی بدماش جو ہیں وہ آزاد کشمیر آ رہے ہیں، اس قسم کے الفاظ اور بھی ہیں اوپر نہیں جو انہوں نے پہلے جواب دیے ان کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے آپ کے پاس؟ جو جس طرح پرویز رشید صاحب کا لہجہ تھا، جس طرح ہمارے بلجیت طاہر صاحب کا لہجہ تھا، جس طرح کے اسپیشل اسسٹنٹ کرمانی صاحب اس کا لہجہ تھا، اس کا جواب ہے آپ کے پاس؟ ظاہر سی بات ہے جب وہ اس قسم کی باتیں کریں گے تو جواب ملے گا. ایک ورکر ایک پیپلز پارٹی کا جس کی بیچارے کی عمر بھی 60 سے 65 سال ہے، وہ صرف ایک ریلی میں جا رہا ہے، اوپر سے گھر سے اس کو پتھر اینٹیں پھینک کے اس کو مار دیا گیا. کوئی قانون نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کہنے والا نہیں ہے. ماڈل ٹاؤن میں 12 لوگ مار دیے جاتے ہیں، گولیوں کے نظر چلے جاتے ہیں. 14 تھے سر، تعداد اپنی آپ درست کرنے وہ 14 لوگ تھے جو ماڈل ٹاؤن میں مارے گئے تھے. میں ایک منٹ میں اس کا جواب لینا سر دانیال عزیز صاحب سے. دانیال عزیز صاحب کیا سٹیٹمنٹ اگر سخت ہے تو سر تو میاں صاحبان سے سخت سٹیٹمنٹ تو شہباز شریف صاحب تو سڑکوں پہ گھسیٹ رہے ہیں، الٹا لٹکا رہے ہیں، کسی کو مداری بول رہے ہیں، کسی کو علی بابا 40 چور بول رہے ہیں. سر سٹیٹمنٹ تو وہ بھی بڑے سخت تھے. اگر انہی پہ بندے مرنے تھے تو دوسری پولیٹیکل پارٹیز تب آپ کے بندے مار لیتی ہیں یا تب جھگڑے ہو جاتے خدا نہ خواستہ؟ جی میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کچھ بھی آزاد کشمیر میں ہوا میرے خیال میں اس کو اور چیزوں کے ساتھ جوڑنا مناسب نہیں ہے. ہر ایک کیس کی اپنی ایک حقیقت ہے، اپنی ایک بیک گراؤنڈ ہے، لیکن یہ آزاد جموں اینڈ کشمیر میں جو واقعہ ہوا یہ بہت افسوسناک ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس میں ہو چکا ہے، جس نے بھی جو کچھ کہا، اصل بات یہ ہے کہ آج گورنمنٹ نے فلور آف دا ہاؤس پہ انفارمیشن منسٹر صاحب نے حتمی سٹیٹمنٹ دے دی ہے. اس میں انہوں نے یہ ایک سجیسشن دی ہے یا گورنمنٹ کی جانب سے ایک سٹرکچر دیا ہے کہ خورشید شاہ صاحب جو کہ لیڈر اپوزیشن ہے ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بن جائے، وہ دونوں سائڈز کو سن لیں، کشمیر میں جو بھی واقع ہوئے جو وہ فیصلہ کریں گے وفاقی حکومت اس کی پاسداری کرے گی. میرے خیال میں اس سے بڑی بردباری نہیں ہو سکتی. شکایات ہمیں ہیں، زیادتی کا ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں، تو وہاں حکومت بھی کی ہے، نون لیگ کی نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ وہاں جو کچھ ہوا ہے وہ نون لیگ کی حکومت میں کی ہے میرے خیال میں زیادتی ہے. لیکن جب مرکزی حکومت نے اپنے منسٹر کے ذریعے یہ ایک سیدھی سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ ہم آپ کی ثالثی مانتے ہیں اور آپ کی سربراہی میں انکوائری کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اس سے میرے خیال میں بڑی بات ہو نہیں سکتی. جی ٹھیک ہے. علی محمد خان صاحب بڑا اچھا آفر کیا گورنمنٹ نے، وفاقی حکومت نے، وہ ایک اپوزیشن لیڈر خود فیصلہ کر لیں اور جو ان کا فیصلہ آئے گا اس کو ہم تسلیم کر لیں گے.
لیکن یہیں پہ دیکھیں نا جوڈیشل کمیشن کا بھی ایک فیصلہ آ چکا ہے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے بعد. کیا وہ اب تک کسی نے تسلیم کیا ہے؟ اور حکومت رویے پہ بار بار انگلی اٹھتی ہے کہ یہ حکومت تشدد والا رویہ ان کا نیچرل ہے, ان کی نیچر میں ہے. سر از اٹ ٹرو سر؟ آپ کو ایسا لگتا ہے یا صرف پروپیگنڈا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رسول اللہ. عمران بہت شکریہ. آج میں نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن کی طرف سے خورشید شاہ صاحب پیپلز پارٹی اور حکومت کے تند و تیز بیانات بھی سنے, احتجاج بھی دیکھا پیپلز پارٹی کا. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ مجھے دونوں کا رویہ بڑا نامناسب لگا. میں دونوں کے رویے پہ میں پرزور احتجاج کرتا ہوں. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کیا ہے. پاکستان میں ہم آپس میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ تو سب کچھ پتہ ہے, وہ اب عادی بھی ہم ہو گئے ہیں. لیکن کشمیر کا اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں تو اپنی سیاست میں لگے ہوئے ہیں. وہ مکمکا کی سیاست ہے. اگلے دن انہیں بیٹھ کے مل کے پھر چائے کے ساتھ بسکٹ اور کیک کھا رہے ہوں گے. لیکن جو نقصان آپ کشمیر کاز کو پہنچا چکے ہیں اور پہنچا رہے ہیں, آپ کے اس رویے کو عمران خان مقبوضہ کشمیر میں مودی سرکار کیا لے گی؟ وہ اس کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لڑائی نہیں لے گی. وہ وہاں پہ ہندوستان میں اس کو کیسے بیچے گی؟ وہ کہیں گے دیکھا کشمیر میں کس طرح پاکستانی آ کے جو ہے مداخلت کر رہے ہیں. وہ اس کو کشمیر کاز کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کریں گے. تو خدارا اپنی ذاتی سیاست اور یہ جو ہماری عادت پڑ گئی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا, ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا, اور آخر میں جا کے پھر چائے بسکٹ پہ مسکرا کے. اور احتجاج کے دوران بھی عمران خان, آج احتجاج کے دوران بھی پیپلز پارٹی کے لوگ بھی چیخنے کے ساتھ ساتھ مسکرا رہے تھے, اور نون لیگ کے لوگ بھی ایک طرف ان کے پرویز رشید صاحب تند و تیز جملے, ساتھ میں لوگ بیٹھ کے ان کے نون لیگ کے ممبرز مسکرا رہے ہیں. یہاں پہ پیپلز پارٹی کے شاہ صاحب وہ تند و تیز تقریر کر رہے ہیں, پیچھے ان کے ممبرز بیٹھ کے مسکرا رہے ہیں. تو میسج کیا دے رہے ہیں آپ کشمیریوں کو؟ لیکن آپ موقع دے رہے ہیں مودی سرکار کو کہ یوز کریں ہمارے خلاف. اور مت بھولے کہ آپ کی ان حرکات کی وجہ سے وہاں پہ علی گیلانی, یاسین ملک, آسیہ اندرابی, وہاں پہ کشمیروں پہ کیا ان پہ اور مظالم اور ان کا شکنجہ جو ہے وہ اور کسا جائے گا. ویسے یہ جو نقطہ آپ نے اٹھایا, اس کے بعد مجھے میں ایم کیو ایم پہ جاؤں, اس سے پہلے میں جماعت اسلامی کا موقف فرید احمد راجہ صاحب, بات دل کو لگتی ہے آپ جو علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ یہاں پولیٹکس کے لیے ہم نے لوگوں کو لڑوایا یا کشمیری یہاں پہ آپس میں لڑے یا گروپ بندی ہوئی اور معاملات اس طرح چلے تو دنیا کے سامنے امیج اچھا نہیں جائے گا کہ بھارتی کشمیر میں تو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, تو جو پاکستان کے پاس یہاں کشمیر ہے وہاں پہ بھی حالات کا نیگیٹو تاثر تو جائے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی یہی بات کرنا چاہتا تھا. شکریہ علی محمد صاحب کا. فی الواقعہ یہی صورتحال ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے وہ لوگ جو پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, پاکستان کا جھنڈا اٹھاتے ہیں, پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں, گولیاں کھاتے ہیں, پھر اس کے بعد یہ کہ جنہوں نے پاکستان کا یوم آزادی اپنا یوم آزادی رکھا ہے اور یوم آزادی اور یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پہ مناتے ہیں, کیا ہم ان کو پیغام دے رہے ہیں؟ کیا چیز جا رہی ہے؟ بحیثیت مجموعی یہ جو سیاست کا طرز ہے, تشدد والا, مار دھاڑ والا, گالم گلوچ والا, ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے والا, ناشائستہ الفاظ استعمال کرنے والا, اس سے نہ صرف یہ کہ کشمیر میں ایک بہت نیگیٹو میسج آتا ہے, بیرون ملک پاکستانی جو اپنے ہاں کئی ممالک کے اندر ڈیموکریسی کا ایک انداز دیکھتے ہیں ان تک, اور اس سے زیادہ نوجوان نسل, پہلی ایک مایوسیاں ہیں نوجوان نسل کے اندر کہ جی یہاں تو کرپشن ہی کرپشن ہے, بدعنوانیاں ہیں, دہشت گردی ہے, اور پھر اس کے بعد آگے سیاست کا یہ انداز جو ہے یہ ہے, اور سب اس میں ذمہ دار ہیں. یعنی آپ نے بالکل بجا کہا کہ جی پرویز رشید صاحب نے یہی زبان استعمال کی تھی, اور چمڑیاں ادھیڑ دینے والی اور مزے چکھا دینے والی. اس سے پہلے یعنی ناشائستہ الفاظ استعمال تو یہاں یعنی تھوکا چاٹنے کے لیے آ گئے ہیں ایوان میں. یعنی یہ کیا آپ ایک طرف دعوت دیتے ہیں کہ جی آپ ایوان میں آئیں, یہ میں پی ٹی آئی کے دھرنے کے دوران کی بات کرتا ہوں, اور جب وہ آئے ہیں تو آپ کھڑے ہو کر فلور پر کہہ رہے ہیں کہ اپنا تھوکا چاٹنے کے لیے آ گئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ناشائستگی جو ہے اس کے ساتھ ڈیموکریسی کو نقصان پہنچ رہا ہے, اقدار کو نقصان پہنچ رہا ہے. یعنی ہماری اقدار, ہم مسلمان ہیں,
جہاں پہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو منافقت کہا گیا ہے، اگر کوئی کسی کو برا بھلا کہے اور گالم گلوچ کرے، پھر ہم پاکستان ہے، یعنی پاکستان کا تعارف دنیا میں ہونا چاہیے. پھر سیاستدان ہے، یعنی سیاستدان کیا اپنا تعارف کروا رہے ہیں. تو یہ بہرحال بہت نہیں، لیکن دیکھیں نا اب ایم کیو ایم سے میں سلمان بھائی صاحب دیکھیں، ایک تاثر یہ ہے، چودھری نثار صاحب نے خود کہا وہ یہ پاکستان میں جو امن آیا ہے یہ ہمارے دور میں آیا ہے اور اس کا وہ کریڈٹ لیتے ہیں. انہوں نے آپریشن کیے ہیں پاکستان میں، 12,000 آپریشن وہ کہہ رہے ہیں انٹیلیجنس رپورٹس نے کیے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں نے جتنا کام کیا ہے بیماری کے باوجود کیا ہے اور بہت زیادہ کام کیا ہے. وزیر اعظم نے مجھے منع کیا، وزیر اعلیٰ نے منع کیا، لیکن بے شمار کام کیا ہے. لیکن پھر شکایت بھی ان سے ہوتی ہے سر. اور دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ تشدد کی سیاست جو ہے، یعنی پاکستان سے تو تشدد وہ ختم کر رہے ہیں لیکن سیاست میں تشدد پی ایم ایل این لا رہی ہے یا ان کی حکومت لا رہی ہے. یہ شکایت ان سے کرتی ہے، اپوزیشن جماعتیں کر رہی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بہت شکریہ عمران. مہمانان کو، ویورز کو السلام علیکم. اور آپ کی اطلاع کے لیے کہ میں اسلام آباد سے ہی پروگرام کر رہا ہوں آپ کا. ٹھیک. اچھا، ابھی آپ نے وزیر داخلہ پاکستان کی بات کی ہے. چودھری نثار صاحب کو تو میں وہ نہیں کہوں گا کیونکہ کسی کی ذات سے بات کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن ایز اے وزیر داخلہ بالکل کچھ نہ کچھ ایسے کام ہوں گے انہوں نے جو اچھے کیے ہیں، جس میں آپریشن بھی شامل ہو سکتے ہیں، یا کہ جو انہوں نے جو ہے ابھی یورپین یونین سے یا کنٹری سے جو لوگ آ رہے تھے ڈیپورٹ، اس کا جو لو معاہدہ دوبارہ کیا ہے واپس بھیجیں، اس کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. لیکن جہاں پہ سیاسی جماعتوں کے حوالے سے ان کی جو لب کشائی ہے، سیاسی لیڈروں کے حوالے سے ان کی جو لب کشائی ہے، اس میں بھی انہیں احتیاط برتنی چاہیے. میرا ایک مشورہ ہے، کیونکہ وہ میرے کولیگ بھی ہیں اسمبلی کے. لیکن جب سانحہ چار صدا ہوتا ہے تو ہمیں وزیر داخلہ کئی دنوں تک نظر نہیں آتے، اور جب ڈاکٹر عمران فاروق کیس کا کوئی ایشو ہوتا ہے تو فوراً مولا جٹ کی طرح وہ اپیئر ہو جاتے ہیں پردے پہ. اب بات وہ نہیں ہے عمران، بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی حکومت شاید یہ ڈیسائیڈ کر چکی ہے کہ جو حق مانگے اس کو گولی مار. سانحہ ماڈل ٹاؤن آپ کے سامنے، 14 لوگ اس میں، جس میں 2 خواتین معصوم شہید کر دی گئیں. جی آئی ٹی ہوئی، ایف آئی آر کے لیے کہا گیا، جس میں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، رانا ثناء اللہ، وزراء، وفاقی وزراء، صوبائی وزراء. آج تک اس ایف آئی آر کا ہمیں پتہ نہیں چلا. اگر ایف آئی آر ہو بھی گئی تو سیل کر دی گئی. ابھی پی آئی اے کا معاملہ ہوا، 2 معصوم جانیں اس میں جو ہے وہ ضائع ہو گئیں، شہید کر دیے گئے. لیکن بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں وہی ہوا کہ مذاکرات کے نام پہ معاملات ختم کر دیے گئے. اور اب جب یہ معاملات ختم کر دیے گئے ہیں، مذاکرات کا کیا نتیجہ نکلا ہمیں نہیں پتا. نہ حکومت کی طرف سے کوئی موقف ہے، نہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے. لیکن الٹا اب یہ ہو رہا ہے کہ جو ملازمین بیچارے ہڑتال پہ تھے ان کو مذاکرات کے نام پہ دوبارہ نوکریوں پہ بلا کے شوکاز دیے جا رہے ہیں، ان کو ان کی پوزیشن سے ہٹایا جا رہا ہے. میں کراچی کے اسٹیشن مینیجر کی بات کروں، ان کو اس بہانے سے اس بات میں ہٹا دیا کہ جی آپ فلائٹ آپریٹ نہیں کرا سکے. یار فلائٹ تو پورے ملک میں حکومت نہیں آپریٹ کرا سکی کہ اسٹیشن مینیجر کا کیا تھا. آپ کی 2 رخی 2 عملی نہیں چلے گی. ابھی آزاد کشمیر کا واقعہ ہے، وہاں پہ جس طرح سے معاملات کیے جا رہے ہیں، جو ایک وفاقی حکومت نے اپنا ایک گورنر وہاں پہ بنا کے یا ایک وفاقی وزیر کو جو ہے وہ وزارت دی ہوئی ہے، اور یہ بھی سننے میں آیا، پڑھنے میں آیا کہ پی ایم ایل این کے امیدواران کو 20-20 کروڑ روپے کے فنڈ دیے گئے. تو یہ کہاں ہیں؟ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دہشت گردی آپ کو نظر نہیں آ رہی، داعش آپ کو نظر نہیں آ رہی، طالبان نیشن آپ کو نظر نہیں آ رہی. تو آپ کی جو بیڈ گورنرز کی جو مثالیں قائم ہوتی جا رہی ہیں، پورا ملک اس کا گواہ ہے. یہی اپوزیشن تھی دھرنے کے دنوں میں، آپ کو بہت اچھی لگتی تھی. یہی خورشید شاہ تھے، یہی پیپلز پارٹی تھی، یہی ایم کیو ایم تھی. آپ ان کے ٹھوریوں کو بھی ہاتھ لگاتے تھے، گٹھیوں کو بھی ہاتھ لگاتے تھے. لیکن دیکھیں نا سر، یہی آپ جو بیٹھے یہی ایکشن تھی جس نے دھرنے کے دنوں میں اسی حکومت کو، اسی سسٹم کو بچانے کے لیے حکومت کا بڑا ساتھ دیا تھا. تب طاہر القادری صاحب کہہ رہے تھے کہ پہلے بندے پکڑے جائیں سانحہ ماڈل ٹاؤن کے، کچھ فیصلہ کریں اس کا. وہ وہاں احتجاج کر رہے تھے، ان کا کہنے کے مطابق وہ انصاف لینے کے لیے بیٹھے تھے. اور تب آپ سب بدت تھے کہ ان کو یہاں سے اٹھاؤ، یہ واپس جائیں، اور ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. اب وہ واپس چلے گئے تو آپ کہتے ہیں فیصلہ ہو جاتا تو معاملات بہتر ہوتے. پارٹی سے پوچھتا ہوں اور دیان علی صاحب سے ان سارے سے جواب لینے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جی عمران ظفر انصاری صاحب، جب بھی کوئی تشدد کا واقعہ ہوتا ہے پاکستان میں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ذمہ دار ہے، آپ فوراً سانحہ ماڈل ٹاؤن آپ کو یاد آ جاتا ہے. تو سر جب وہ متاثرین وہاں بیٹھے ہوئے تھے انصاف لینے کے لیے، تو آپ ہی سب سے زیادہ حکومت کے ساتھ تھے کہ ان کو اٹھاؤ اور واپس لاہور بھیجیں. دیکھیے
پہلی بات تو عمران، ہم نے اس وقت دھرنے کا ساتھ اس لیے نہیں دیا تھا کیونکہ وہ پارلیمان پہ بات آ رہی تھی، اور بڑے عرصے بعد، قربانیوں بعد اس ملک میں ایک جمہوریت سٹیبل ہوئی ہے. ہم بھی آج کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے میاں محمد نواز شریف اور مسلم لیگ نون کا ساتھ نہیں دیا تھا. ہم نے اس پارلیمان کا تقدس بحال کرنے کے لیے، اس کو سپریم ادارہ بنانے کے لیے ایک سیکنڈ سر، میں معذرت کے ساتھ کو ہمیشہ میڈیا پہ مکمکا عمران ظفر لغاری صاحب، ہم دھرنے کا ساتھ دینے کی بات نہیں کر رہے، نہ ہم جمہوریت کو نقصان پہنچانے کی بات کر رہے ہیں. جو بات ہو رہی ہے وہ انصاف دلانے کی ہو رہی ہے. آپ آج انصاف کی بات کر رہے ہیں، وہ حکومت گرانا یا جمہوریت کو نقصان پہنچانا وہ تو نہیں تھا. خورشید شاہ لیڈر آف اپوزیشن کی اسپیچ اٹھا کے دیکھ لیں تو انہوں نے کنڈیم کیا تھا، اور جوڈیشل جو انکوائری ہوئی تھی اس کی بھی ڈیمانڈ انہوں نے ہی کی تھی فلور آف دا ہاؤس پہ، جس کے بعد وہ بنائی گئی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن دیکھیں مسئلہ کیا ہے. جیسے علی مون صاحب نے ابھی کہا نا کہ سیریسنس، دیکھیں آج ہم ایجیٹیشن کر رہے تھے، آج بڑا شور ہنگامہ ہوا قومی اسمبلی میں، تو علی مون صاحب نے ایک بات کی کہ بھائی لوگ ہنس رہے. دیکھیں احتجاج ہوتا ہے پارلیمان میں نظریات کا، احتجاج ہوتا ہے پارلیمان میں ایک دوسرے کی جو غلطیاں ہیں حکومت کو، وہ اپوزیشن کا کام ہے کہ اس کو صحیح راستہ دکھائے. وہاں پہ دھاڑے مارتے ہوئے، نعرے مارتے ہوئے کر سکتے ہیں، لیکن ہم وہاں پہ کیا مطلب ہے کہ کرسیاں ایک دوسرے کو اٹھا کے ماریں، ایک دوسرے کو گالم گلوچ دیں تو آپ کو احتجاج لگے گا؟ دیکھیں احتجاج کے طریقے جو پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت اپوزیشن میں کردار ادا کری ہے فلور آف دا ہاؤس، وہ سب سے یہی طریقہ ہوتا ہے. دوسری بات، آپ نے جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم صاحب کی بات کی نا، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم صاحب اور ان کی کیبنٹ پچھلے سیشن میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ قومی اسمبلی کے باہر احتجاج دینے آئے تھے. احتجاج کے بعد لیڈر آف اپوزیشن کی چیمبر میں میٹنگ ہوئی تھی، ان کے منسٹر، ان کے وزراء ہمارے ساتھ چلے تھے. احسن اقبال صاحب وہاں پہ موجود تھے. سب سے بڑا ایشو کیا تھا کہ کشمیر کاؤنسل کے تھرو آپ فنڈز نہ دیں، جو وہاں پہ آئینی اور قانونی حکومت ہے آپ اس کے تھرو فنڈز دیں تاکہ وہ اپنی کانسٹیٹیوشن جو ان کا رائٹ ہے وہ پورا کر سکے. تو اس میں احسن اقبال صاحب ایک میٹنگ میں تو بیٹھے جب معاملہ ٹھنڈا ہونا تھا، دوسری میٹنگ کا ٹائم دے کے احسن اقبال صاحب نظر ہی نہیں آئے. وہ اس سیشن کی بات اور آج کے سیشن کی بات اور بیچ میں یہ واقعہ، یعنی کہ گورنمنٹ کی سیریسنس دیکھ لیں نا آپ ایشوز کو ریزالو کرنے کی. جب ایک دم سے کوئی ایشو آ جاتا ہے تو ٹیمپرری سارٹ آؤٹ گورنمنٹ ڈھونڈ لیتی ہے، لیکن جب پرماننٹ اس کی کوئی بات آتی ہے تو گورنمنٹ ہچکچاتی ہے اور گورنمنٹ اپنے رائے راست سے ہٹ جاتی ہے. اس وقت بھی کشمیر کا ایشو، کشمیر دیکھیں ہمارا پاکستان آزاد جموں و کشمیر، جہاں پہ پاکستان کا جھنڈا لہراتا ہے، جہاں پہ قومی ترانہ سنا جاتا ہے، جہاں پہ قومی ترانے کی، یعنی کہ وہ ہمارا کشمیر ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ لوگ انٹرفیرنس اس لیے کر رہے ہو تاکہ وہاں پہ جو حکومت ہے وہ صرف اور صرف پیپلز پارٹی کی ہے. آپ خود کہتے ہو کہ ہم تو جمہوریت کے دعوے دار ہیں، ہم مینڈیٹ کی قدر کرتے ہیں، ہم نے کے پی کے میں پی ٹی آئی کی ایک منٹ یہ سوال دانیال عزیز صاحب سے بنتا ہے. آپ نے پی ٹی آئی آپ کیونکہ گورنمنٹ آپ نے سمجھا یہ جنگ ہے، یہ پی ٹی آئی آپ کیونکہ گورنمنٹ ہے، آپ کا وفاقی حکومت ہے، آپ زیادہ آپ نے پاکستان نے کس سمت بڑھنا ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے سر. تو کشمیر میں الیکشن زیادہ امپورٹنٹ ہے یا وہاں کے لوگ اور وہاں کا امیج جو انٹرنیشنلی آپ نے پریزنٹ کرنا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ حکومت کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے سر؟ دیکھیں جی، کشمیر کے لوگوں کو رائٹ نہیں ملے گا. کشمیر میں پولیٹیکل ورکرز کا ایسے کھلے عام اگر قتل میرا سوال دانیال عزیز صاحب جائے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا آپ کو چھوڑے گی؟ انٹرنیشنل جی دانیال صاحب اس پہ چودھری دانیال صاحب جی میرا آپ سے سوال تھا جی کہ گورنمنٹ کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے؟ کشمیر میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ بن جائے یہ ضروری ہے، یا جو ایک امیج ہم نے بلڈ کرنا ہے کہ پاکستان میں جو کشمیر ہے وہاں کشمیریوں کو پورے حقوق مل رہے ہیں، وہاں کے حالات بہت بہتر، وہاں جو پالیٹکس ہے لوگ کھل کے کر رہے ہیں، اور جی ضروری کیا ہے پلیز؟ میرے خیال سے جو بھی لوگ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے ساتھ وابستہ ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ آزاد جموں اینڈ کشمیر اکثر و پیش جو مرکزی حکومت ہوتی ہے ان کے معاملات کے ساتھ اتنی جڑواں ہوتی ہے کہ اکثر و پیش وہ برداشت بھی نہیں کرتے اور وہاں پر اپنی حکومت لے آتے ہیں. اس کے مختلف آئینی طریقے ہیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس وغیرہ، لیکن اس کو ایک منفی سیاست قرار کرتے ہوئے یہ بالکل فیصلہ ہوا کہ جس کا جہاں پر مینڈیٹ ہے اس کو آگے چلنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ نئی روایات ہیں، ہمیں وہ بھی پاکستان کے مرحلے یاد ہیں جہاں پر کوئی مرکزی حکومت برداشت نہیں تھی کرتی کہ کوئی صوبہ میں کسی اور جماعت کی حکومت ہو.
سو یہ چیز سامنے لیتے ہوئے میں آپ کو دوبارہ سے اس طرف بتانا چاہتا ہوں کہ نون لیگ کے جو ارادے ہیں یا نیت ہے وہ یہاں سے اظہار ہوتی ہے کہ آج فلور آف دا ہاؤس پہ اس میں لوگ جو ہے نون لیگ کے بھی زخمی ہوئے ہیں، اور نون لیگ کا یہ موقف ہے کہ وہ حملہ آور ہوئے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے نون لیگ نے یہ ایک مظاہرہ کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو خورشید شاہ صاحب ہیں، ان کے جو لیڈر آف دا ہاؤس ہیں، ان کی سربراہی میں کمیٹی بنے اور جو وہ فیصلہ کرے پاسداری کرے گی نون۔ اس سے بڑھ کے میرے خیال میں کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے۔ آپ رویوں کی بات کر رہے ہیں، اگر اس چیز کو سامنے رکھیں تو میرے خیال میں اس سے اور رویہ کیا ہو سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے اس سے آگے جانے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم نے جو بھی کچھ ہوا آپ خود اپنی مورل رسپانسبلٹی سمجھیں کہ اخلاقی اپنا جواز بنائیں کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ بریک سے واپس آنے بریک سے واپس آنے مہمانوں سے بات کریں، بریک ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین۔ جی عمران ظفر لغاری صاحب، بلکہ میں بات ہو چکی ہے، پہلے میں علی محمد خان صاحب کے پاس جاؤں گا۔ علی محمد خان صاحب، یہ کراچی کے معاملے میں اسپیشلی اور اوورآل ریاض بابلا پکڑا گیا، اس سے پہلے وہ زہر بلوچ پکڑا گیا، وہ انگلیاں اٹھاتے ہیں سیدھی پولیٹیکل قیادت کے اوپر، سیاسی جماعتوں کے اوپر اور سیاسی لوگوں کے اوپر۔ پھر یہ فیکٹری بلدیہ ٹاؤن جو ہے فیکٹری، اس کی تحقیقاتی رپورٹ آ رہی ہے، ذرائع کے مطابق جتنا معاملہ باہر نکلا اب تک یہ ابھی کنفرم نہیں ہے، لیکن وہ بھی پولیٹیکل پارٹی کی طرف ایک کی طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ یہ بھی بھتے کی نظر ہوئی ہے فیکٹری، اور اس کے بعد بھی معاملات وہی پولیٹیکل پارٹی ہینڈل یا مس ہینڈل کرتی رہی ہے۔ تو علی محمد خان صاحب، پھر حل کیا ہے؟ وہی پولیٹیکل پارٹی تو وہ ابھی بھی اقتدار میں ہے، اور جب چودھری نثار کہتے ہیں ہم کارروائی کرتے ہیں یا دم پہ پاؤں رکھتے ہیں تو تنقید ہوتی۔ عمران خان دیکھیں، ہم نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے آج کے پاکستان میں کیسے رہنا ہے، اپنے بچوں کو کون سا پاکستان دینا ہے۔ اگر جناح کا پاکستان دینا ہے تو پھر ہم نے ایسا پاکستان دینا ہے جس میں سب قانون کی نظر میں برابر ہوں، نہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو اور نہ کسی کو چھوڑا جائے۔ اگر کسی پہ الزام ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی پہ تو اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ کوئی اگر الزام لگتا ہے تو صرف الزام لگا کے بے عزتی نہ کیا جائے، لیکن اگر کسی کے خلاف شواہد موجود ہیں تو اس کو پھر منطقی انجام تک پہنچایا جائے، صرف بلیک میل کرنے کے لیے یوز نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ سانحہ بلدیہ ٹاؤن ہے، یہ تو بلیک میلنگ سر، چودھری نثار کہتے ہیں میرے پاس خورشید شاہ صاحب کے لیٹر ہیں، چودھری نثار صاحب کہتے ہیں مجھے اعتزاز احسن صاحب کے کارنامے پتہ ہیں، اور اعتزاز احسن کہتے ہیں مجھے چودھری نثار کے کارنامے پتہ ہیں، پھر یہ چپ کر جاتے ہیں۔ جب اس لیول کے اوپر معاملے ہو رہے ہیں تو وہ تو سر چھوٹے معاملات ہیں نا، جو شہروں کے ہیں، صوبوں کے ہیں، یہ تو وفاق کی بات آپ کے سامنے۔ دیکھیں عمران خان، میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ آپ کے پاس اگر ثبوت ہیں تو گو اینڈ اس کو لاجیکل اینڈ تک پہنچائیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، پچھلے سال سے آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ ایک معاملہ آگ پکڑ لیتا ہے، اس پہ بہت گفتگو ہوتی ہے۔ آنریبل جو ایم این ایز ہیں جو ایک 1.5 لاکھ اور 80-90 ہزار ووٹ لے کے آتے ہیں، ایک دوسرے لڑ پڑتے ہیں، ایک دوسرے کو بے عزت کر دیتے ہیں، اور اس پہ بڑا ایک ہفتے تک ڈسکشن ہوتی ہے، پھر 5-6 مہینے کچھ نہیں ہوتا، خاموشی چھا جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں سانحہ بلدیہ ٹاؤن کو ٹیسٹ کیس بنائیں، جس میں رول ہے اس کو پکڑیں اور اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں، یا پھر یہ چیزیں یہ ایشوز پہ اٹھائیں ہی نہ۔ اگر اٹھانا ہے تو پھر اس کو، اور میڈیا سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پھر اس کو چھوڑے نا، اس چیز کو، اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں، چاہے ماڈل ٹاؤن ہو، ڈیولپمنٹ نکلے گی تو سر اس کو دیکھیں، ڈیولپمنٹ نکلتی ہے، ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ کیا ہم اپنے سوچ سے نکالیں، چلانا یا کسی کو کرنے کے لیے، چاہے چودھری نثار پریس کانفرنس کر دے، کوئی بھی کرے، انفارمیشن نکلتی ہے، میڈیا پاس آن کرتا ہے، اس کے اوپر ہم آپ سے تجزیہ مانگتے ہیں۔ مجھے 1 منٹ دے دیں جی کوئکلی میں سلمان روسا کے بعد جانا ہے، کوئکلی۔ نثار علی خان کی بہت ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن خدا کے لیے یار یہ کوئی انٹیریئر منسٹر کی کرنے کی باتیں نہیں ہے کہ دم پہ پیر آ جاتا ہے، فلانا ہو جاتا ہے۔ یار if you have got credible evidence، یعنی کہ جب سانحہ 4 صدہ ہوا عمران، تو چودھری صاحب جو ہے، چودھری نثار صاحب was absent for many days۔ اس کے بعد جب وہ پریس کانفرنس کرنے آئے تو we all were keeping our eyes glued کہ چودھری صاحب کیا کہیں گے، دہشت گرد کون تھے، کیا ہوا، کیا اس میں پروسیڈنگ ہوئی، بجائے اس کے ان کو اپنی ذات کی چیز پڑ گئی پیچھے چودھری اپنا۔ ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح ہوا ہے۔ جی سلمان بلوچ صاحب، پولیٹیکل پارٹیز پہ جب انگلی اٹھتی ہے اور کرمنلز اٹھاتے ہیں، اور کراچی میں تو تواتر کے ساتھ یہ ہو رہا ہے سر، اور وہی پولیٹیکل پارٹیز کراچی کا مستقبل ہیں، لوگ ان کو ووٹ ڈالتے ہیں، کیا ریزالو ہے سر؟ دیکھیں عمران، میں تو یہ کہوں گا کہ
بے شمار الزامات لگے, سینکڑوں الزامات لگے, ہزاروں الزامات لگے, اور صرف میڈیا کی حد تک رہے. آج تک کسی بھی الزام کو کسی بھی عدالت میں پروف نہیں کیا جا سکا. اور جہاں تک آپ فیکٹری کی بات کریے تو دو دن پہلے یہی سانحہ بلدیہ فیکٹری کا کیس تھا جو کہ زیر سماعت ہے ڈسٹرکٹ کورٹ میں. وہاں جج صاحب نے بڑی برہمی کا اظہار کیا, جو اخبار میں رپورٹ ہوا, کہ یا تو اس کا جی آئی ٹی والے کہاں ہیں, یا تو جی آئی ٹی پیش کریں, یا پولیس اس کا جو ہے حتمی چالان پیش کرے, کچھ تو کرے. اب تک ایک مقصود ملزم بھی اس میں نہیں پکڑا گیا. اور الطاف حسین بھائی اور ایم کیو ایم تو پہلے دن سے کہہ چکے ہیں کہ اگر اس سانحے میں ایم کیو ایم کا کوئی بھی کارکن ذمہ دار انوالو ہے اور وہ کورٹ میں ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو چوراہے پہ لٹکا دیا جائے. ایم کیو ایم کے پاس زیرو ٹالرنس پالیسی ہے. لیکن علی خان کی اس بات سے میں اتفاق کروں گا کہ ونس فار آل اس کو جو ہے منطقی انجام تک پہنچایا جائے. بار بار جو ہے وہ شوشے چھوڑ کے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا میڈیا ٹرائل یا اس کو ملائن نہ کیا جائے. جہاں تک بات کی آپ نے دیگر معاملات کی, تو دیکھیں سیاسی قوتیں ہی اس ملک کا جمہوری نظام میں مستقبل ہیں. اب وہ سیاسی جماعتیں ہوں, کوئی بھی ہو سکتی ہے, لیکن آپ کو جو ہے جو سیاسی جماعت جو ڈکٹیٹرشپ کا ہے, ڈکٹیٹوریل رول کا جو ایک جو وہ نقاب پہن رہی ہے, اس کو جو ہے آپ کو ری تھنک کرنا پڑے گا, ریکنسیڈر کرنا پڑے گا. اور پی ایم ایل این کے لوگوں کا اور میاں صاحب کا تو ایک المیہ یہ ہے کہ وہ خود اپنے پاؤں پہ کلاڑا مارتے ہیں. اب کیا ضرورت تھی انہیں جو پی آئی اے کے معاملات کو اتنا اچھالنے کی, کیا ضرورت تھی دو لوگوں کی شادی؟ نہیں, ریزالو بھی انہوں نے خود ہی کر دیا نا سر. انہوں نے پی آئی اے کے ملازمین کی اکڑ بھی وہ کہتے ہیں ہم نے خود ہی توڑ لی ہے. ریزالو بھی خود ہی ڈھونڈا نا انہوں نے سارے کا. سر میں آپ کو بتاؤں عمران اندر کی بات بتاؤں. پی آئی اے کوئی ایک عرب ملک کو سولڈ کر چکے ہیں. اس میں 4 شرائط تھیں کہ جو 5000 ملازمین ایکسیس ان کو نکالا جائے, اس کے لیے گولڈن ہینڈ شیک لا رہے ہیں. اس میں یہ شرط تھی کہ جی پی آئی اے کے طیاروں کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ لایا جائے. اس کے لیے وہ مفادات کونسل سے جو ہے 4 ارب روپے وہ جاری کر چکے. ایک شرط یہ تھی کہ جناب اس کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اس کو لیں گے اس کو. لیکن پی آئی اے کے مذاکرات کا کیا نتیجہ نکلا ہمیں نہیں پتا, کیا حل ہوا ہمیں نہیں پتا. ایک کال آئی شہباز شریف, وہ تو دانیال عزیز صاحب بتا سکتے ہیں, چلے گئے. وہ حل دانیال عزیز صاحب بتا سکتے ہیں. وہ یہ دانیال عزیز صاحب آپ اس کا جواب دینا ہے, اس کا آپ جواب دینا. لیکن پہلے میں آج بھی پی آئی اے کے ملازم شش و پنج کا شکار ہے کہ ہمیں جب ہڑتال ختم ہو گئی, حکومت راضی ہو گئی, تو ہمیں شوکاز نوٹسز کیوں دیے جا رہے ہیں, کیوں ہمارے چلیں وہ ہم جواب لیتے ہیں. دانیال میں پہلے یہ کوئکلی میں چاہ رہا ہوں کہ فرید احمد پاشا صاحب پولیٹیکل پارٹیز کی طرف اشارہ اٹھائیں, کرمنلز, اور صاف کہیں جی یہ ہمارے پیچھے تھے. اب یہی پولیٹیکل پارٹی سلوشن ہے. لوگ مسائل کے حل کے لیے انہی کو ووٹ ڈالتے ہیں, اور اگر یہی خود مسئلہ ہے یا ان کے اندر کچھ ایلیمنٹ ایسے ہیں جو مسائل پیدا کر رہے ہیں, تو سر جان کیسے چھوٹے گی؟ دیکھ رہے ہیں عمران, ایک بات تو یہ ہے کہ لوگ مرتے ہیں. یعنی یہ سارے دلائل جو سلمان بلوچ صاحب دے رہے ہیں, یہ فلاں ہمارے اوپر الزام, فلاں کے اوپر, اس کو آپ ایک طرف رکھ دیں. آپ مقتولوں کا بھی ایک نقطہ نظر ہے, جو زندہ جلائے گئے ان کا بھی ایک ہے. وہ لوگ کہ جو مزدوری کرنے گئے اور ان کی جلی ہوئی لاشیں گھروں میں پہنچی, جن کے گھروں میں آج تک فاقے ہیں, ان کا بھی ایک نقطہ نظر ہے. اب کراچی کے اندر یعنی ایک تو بڑے پیمانے پہ لوگ قتل ہوئے. پھر آپ نام گنتے چلے جائیں, یعنی جن لوگوں کے نام آتے رہے, ڈاکٹر عاصم حسین کا نام ہے, سولت مرزا کا ہے, عزیر بلوچ کا ہے, پھر اسی طرح اجمل پہاڑی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب اس کے بعد ایک دوسری بات ہے, وہ یہ کہ وہ جو سانحات ہوئے جن میں لوگ مرے ہیں, میں کہتا ہوں فلاں نے نہیں مارے, فلاں نے مارے ہوں گے, لیکن انسان تو مرے ہیں, نام تو لیے گئے. اس میں جو فوٹیج ہیں ان میں لوگ پہچانے جاتے ہیں, جھنڈے بھی اٹھائے ہوئے ہیں. اب یہ کہ یہ جو تھے, چاہے وہ 9 اپریل تھا, 12 مئی تھا, 10 محرم الحرام تھا, 12 ربیع الاول تھا, اور اسی طرح سے 18 اکتوبر وغیرہ. اب یہ کہ کوئی بھی اس کا قاتل ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ فلاں قاتل ہے یا فلاں قاتل ہے, لیکن کیا یہ چیزیں اسی طرح جائیں گی؟ یہ خون خاک نشینہ تھا, یہ نظر خاک, رزق خاک ہوا, یعنی اسی طرح سے یہ ہو جائے گا. پھر دیکھیں کتنا یعنی سنگ دلانہ موت ہے جس کے اعتراف کیے جاتے ہیں, اور اعتراف میں سیاستدانوں کے نام لیے جاتے ہیں. لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہم نے, لاشوں سے اب دیکھیں فٹ بال کھیلا, بوری بند لاشیں ملی, پھر انسانوں کو تارکول, گرم تارکول میں ڈالا گیا, ان کی لاشیں ملی جن پہ تارکول جو تھا, ڈرل مشینیں استعمال ہوئی, پتھر باندھ کر لیاری کے اندر تھا. کہ میں یہ کہتا ہوں یہ کوئی تھے قاتل, کوئی
لیکن کیا کوئی چیز جو ہے وہ انجام تک پہنچی ہے؟ یہ تو چودھری نثار جب کہہ رہے ہیں کہ جب میں کرتا ہوں تو تنقید ہوتی ہے، نہیں مطلب وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ جب ہم کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں تو تنقید وہ بتائیں نا کہ جی کون ہے ان کے راستے میں رکاوٹ کون بنتا ہے؟ کھل کے بتاتے صرف نہیں، تنقید کر کھل کے کے صرف تنقید کا ڈر سے وہ انصاف نہ دے دانیال جی صاحب، وہ بتائیں کہ پھر کون ہے قاتل؟ ایک تو وزیر کو اگر پرابلم آ رہی ہے انصاف فراہم کرنے میں، جس کا انہوں نے ذکر بھی کیا کہ بڑی پرابلم آتی ہے، تو پھر سر اگر جو رکاوٹ ہے پھر اس کا نام بھی لیجیے، اس کو ایکسپوز کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسرا سر پی اے کے ساتھ معاملہ کیا طے پائے ہیں یہ اپوزیشن پوچھ رہی ہے، اگر اس کا جواب آپ دینا چاہیں تو، کیونکہ ابھی نہیں پتہ ان کو۔ جی جہاں تک پی آئی اے کے معاملات ہیں، جیسے کہ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے، جو بلوچ صاحب ان کے ہیڈ ہوئے تھے خود سے ہی انہوں نے آ کے پریس کانفرنس کی، اور اس میں انہوں نے تمام اپنی جو بات تھی وہ گورنمنٹ پہ ڈال دی، اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ ظاہری بات ہے فلائٹس اڑ رہی ہیں، کسٹمرز کو افیکٹ نہیں ہو رہا، اور پی آئی اے کی ٹرانزیشن جو ہے وہ انڈر پلاننگ ہے۔ جہاں تک آپ نے دوسری بات کی حکومت کے حوالے سے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ یہ حشب بغلہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کبھی ایم کیو ایم کے استعفے، کبھی اے جے کے میں پرابلم، کبھی یہ کہ کسی نہ کسی طرح سے ہر دفعہ گورنمنٹ نے یہ ثابت کیا کہ بردباری کا ثبوت دیا ہے اور ایک اچھا نتیجہ نکالا ہے، اس معاملے کو ہینڈل کیا ہے دھرنوں سے لے کر کے اس ایشو تک۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بار بار اس چیز کے اوپر الزام لگانا کہ جی مکمکا کی سیاست ہے، جو چائے اور بسکٹ کی بات میرے بھائی نے کی، وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ بھی چائے اور بسکٹ کھانے گئے تھے، وہاں کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی بنی گلا میں، اور انہوں نے ان کو تجویز یہ کی کہ میرے جو گھر کی سڑک ہے بہت خراب ہے، تو وہ سڑک بھی ان کو بنا کے دی۔ تو اب ابھی بھی خراب ہے سر، میں ابھی گیا تھا تھوڑے دن پہلے، ابھی بھی خراب ہے۔ تو میرے خیال میں میری یاد سن لیں، میرے خیال میں یہ چیزوں کو آگے چلنے میں وہ جو سیاست بار بار راگ الاپا جا رہا ہے کہ جی ڈیٹیں دینے والی، اور وہ کبھی وہ کوئی صاحب آ جاتے ہیں ایک شخص والی جو جماعت ہے، کوئی صاحب کہ جی 6 مہینے جی اگلے سال الیکشن کا ہے، ان چیزوں کو آپ چھوڑ دیں، پارلیمنٹ کو استعمال کریں۔ ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کا موقف تھا، لیکن وقت ہو رہا ہے۔ عمران ظفر لغاری صاحب آپ کی پارٹی کو آپ کو دوبارہ موقع دیں گے اگلے پروگرام میں، اب تک کے لیے اتنا ہی وقت انفارچونیٹلی ختم ہو گیا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔